अस्सलाम वालेकुम खातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। और आज आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है, और वो ये, आपको याद होगा 1972 में अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन चाइना गए थे। और ये उनका पहला, किसी भी सदर, अमेरिकी जो सदर थे, उनका दौरा था चाइना का। यानी 25 साल हो चुके हुए थे चाइना को बने हुए, और अभी तक कोई भी अमेरिकन सदर चीन नहीं गया था। और ये दौरा किसने मुमकिन बनाया था? ये पाकिस्तान ने मुमकिन बनाया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दौरा था। मैं इसकी आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। और ये सदर निक्सन है। ये जा रहे हैं, वहां पे पहुंचे हैं एयरपोर्ट पे, और इनको चू एंड लाई जो हैं वो रिसीव कर रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट तस्वीर भी है, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये दौरा भी था। इस दौरे के दौरान 7 दिन प्रेसिडेंट निक्सन जो है वो चाइना में रहे, 3 शहरों में गए, और एक बहुत ही हाई प्रोफाइल किस्म का दौरा, जो कि बहुत उम्मीदें लेकर वो वहां पे गए थे। क्योंकि इसको ये कहा जा रहा था कि ओपनिंग ऑफ चाइना टू द वर्ल्ड। और ये काम जो था, ये विंडो जो थी, ये क्रिएट की थी पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान में ऐसे हुआ था कि हेनरी किसिंजर जो थे वो पाकिस्तान गए थे, और पाकिस्तान से वो सीक्रेटली चाइना गए, और चाइना में जाके उन्होंने इस दौरे की सारी बातचीत की, और तमाम तफसीलात जो थी वो तय हुई। तो ये जो दौरा था, ये इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट था कि चाइना का उन्होंने एक किस्म का ओपन किया उसको, और अपने ताल्लुकात जो थे उनको बेहतर किया। आपको ये भी याद होगा कि उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, और सोवियत यूनियन यूज्ड टू बी द मेजर थ्रेट फॉर द अमेरिकन। अब आइए, मैं ये बात आपको क्यों सुना रहा हूँ? वो इसलिए कि इसी दौरे पे जो एक कांग्रेसमैन थे, जेरल्ड फोर्ड, जो कि मिनॉरिटी लीडर थे, हाउस मिनॉरिटी लीडर थे, और वो भी उनके साथ थे। जब वो वापस आए तो उन्होंने, और हाउस मेजोरिटी लीडर मिस्टर बॉब्स, उन्होंने एक जॉइंट रिपोर्ट लिखी। उस जॉइंट रिपोर्ट में उन्होंने ये कहा कि 50 साल के अंदर अंदर, जो हमने देखा है चाइना को जाके, 50 साल के अंदर अंदर चाइना अमेरिका के बराबर की एक बहुत बड़ी पावर बन के सामने उभरेगा। आज जरा आप हिसाब लगा लीजिए, कितने साल हो चुके हैं? तकरीबन 50 साल। इन 50 सालों में चाइना ने बहुत ज्यादा तरक्की की है। और उसकी वजह आपको पता ही है क्या है। आज की सूरत हाल ये है कि परचेज पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना अमेरिका को भी सुपरसीड कर चुका है। अमेरिका से बहुत बड़ी इकॉनमी बन चुकी है परचेज पैरिटी के हिसाब से। अब अगर इस सूरत हाल को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसकी वजह से अमेरिका जो है इस वक्त बहुत ज्यादा बेचैनी फील कर रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर ये ऐसा ही सिलसिला चलता रहता है, और ये मामलात इसी तरह चलते रहते हैं, तो चाइना बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा। और ये जाहिर है कि अमेरिका को पसंद नहीं है, ना कबूल है। आपने देखा होगा कि पिछले चंद दिन पहले एफबीआई के डायरेक्टर जो हैं, उन्होंने इस बारे में एक तकरीर की, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने ये कहा कि चाइना जो है ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहा है अमेरिका के अंदर। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो मुख्तलिफ किस्म की उनकी एस्पियोनाज की एक्टिविटीज हैं, वो बढ़ती जा रही। और फिर आज हमने देखा कि उसी जेरल्ड फोर्ड, जो कि बाद में सदर बने, उनके नाम पे एक जो प्रेसिडेंशियल म्यूजियम बना हुआ है, उसमें विलियम बार, जो कि अमेरिकन अटॉर्नी जनरल हैं, जो कि 85th अमेरिकन अटॉर्नी जनरल हैं, और दूसरे ऐसे आदमी हैं जो 2 दफा अटॉर्नी जनरल बन चुके हैं, उन्होंने आज स्पीच की है उसी म्यूजियम में, जेरल्ड फोर्ड प्रेसिडेंशियल म्यूजियम में। उन्होंने ये कहा है कि चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा थ्रेट बनता जा रहा है अमेरिका के लिए। उसका जो, उनके बकौल, जो ग्लोबल एक्सपेंशनिज्म का एक सिलसिला है, वो बहुत खतरनाक हद तक बढ़ चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताता चलूं कि डेंग शाओपिंग के ज़माने में जो इनका एक मंत्रा था, जो चाइना की सोच थी, वो ये थी कि हाइड योर स्ट्रेंग्थ्स एंड बाय टाइम। यानी अपनी जो आपकी ताकत है उसको छुपा के रखें, और वक्त जो है उसका इंतजार करें। लेकिन शिंग जिन पी जो है, शी प्रेसिडेंट शी जो है, उन्होंने आके इसको बदल दिया।
اب وہ نہ صرف اپنی اسٹرینگس کا بھی اظہار کر رہے ہیں، نہ صرف وہ ٹائم بھی نہیں بائی کر رہے، ان کی اسٹریٹجی بالکل ڈفرینٹ ہے۔ اور امریکہ بالکل صحیح معنوں میں اگر سوچا جائے تو تھریٹنڈ فیل کر رہا ہے، انسیکیور فیل کر رہا ہے۔ اور ابھی خاص طور پہ جو بھی حالات آپ نے دیکھے ہیں اس میں ساؤتھ ایشیا میں انڈیا کے حوالے سے، اور پھر لیٹلی جو بہت بڑا ایک ڈیسیژن ہوا ہے وہ ہے چائنا کا انڈیا کے بعد ایران کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرنا۔ انڈیا کے معاملے میں اب ایک اور تھریٹ جو ہے وہ اب سامنے کھڑا ہو گیا، اور وہ ہے ایران۔ ایران کا تھریٹ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ چابہار کا معاملہ ہوا، چابہار کی میں آپ کو پکچرز بھی ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں، آپ یہ ذرا دیکھتے جائیے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہوئی ہے۔ یہ چابہار کی پکچرز ہیں، اس کو آپ ذرا دیکھیے۔ یہ چابہار ہے، اور یہ ایک ایسی پورٹ ہے جس کے بارے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مختلف اس کے اینگل سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی پورٹ ہے جس کے اوپر انڈیا نے ایران کے ساتھ مل کے کام شروع کرنا تھا، اور کیا ہوا بھی تھا شروع۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ ابھی ریسنٹلی چائنا نے ان کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ کیا، اور یہ معاہدہ آج کا نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 2016 میں پریزیڈنٹ شی جو ہیں یہ ایران گئے تھے، اور ادھر جا کے انہوں نے اس کی پوری تفصیلات جو تھیں وہ طے کی تھیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم 25 سالہ ایک معاہدہ کرنے جا رہے ہیں جو کہ $400 بلین کی جو اماؤنٹ ہے وہ اس میں ہم انویسٹ کریں گے۔ اب یہ چیزیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ایک علاقہ ہے، جس کی وجہ سے پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ اب متاثر ہوگا، متاثر ان سینس کہ اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ چابہار جو ہے یہ گلف آف عمان کے ساتھ وہ لگتی ہے ایران کی، جو یہ اسی لائن میں ہے جس طرح کہ ہمارا گوادر ہے، اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں ایرین سی اس میں سمندر میں، تو آپ کو یہ نظر آتی ہے یہ جو چابہار ہے۔ اس کے آگے آپ کو بندر عباس ہے، اور پھر آگے جا کے جسک ہے۔ تو یہ پورے کی پوری جو لائن ہے یہ بہت ہی اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ چائنا نے ایسا معاہدہ کیا ہے جس کی وجہ سے بھارت کے پاس اب کوئی آپشن نہیں ہے۔ بھارت کو جو ریلوے کا پروجیکٹ تھا اس میں سے ایران نے فارغ کر دیا، نکال دیا، اور یہ کہہ کے نکالا کہ جی آپ کی وجہ سے بہت ڈیلیز ہو رہے تھے اور آپ اس میں کوئی کام نہیں کر رہے تھے، اور ہمارے لیے یہ مشکل تھا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ اب یہ جو چابہار ہے، اس میں میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ذرا بتاؤں کہ جو ایران ہے، ایران کا ایک شروع سے پرابلم امریکہ کے ساتھ تو چل رہا تھا، لیکن اس کے الٹرنیٹو کے طور پر ایران کی جو نظر تھی وہ اس کی طرف تھی، یورپ کی طرف۔ ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے لیے وہ یورپ کی طرف دیکھتا تھا، اور ایشیا کی طرف نہیں دیکھتا تھا، وہ دیکھتا تھا یورپ کی طرف۔ لیکن یہ جو اب پیراڈائم چینج ہوگا، اس کے بعد اب ایک بہت بڑی چینج آئے گی، اور اس میں آپ کو بتاؤں کہ چابہار جو ہے اس کی جو امپورٹنس ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس کی امپورٹنس، اسٹریٹجک امپورٹنس جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ جو امریکہ کے لیے اور انڈیا کے لیے ہے کہ جب چائنا یہ کرے گا، کیونکہ 100 کے قریب پروجیکٹس جو ہیں وہ چائنا نے ان کے ساتھ کرنے ہیں وہاں پہ ایران میں، اس میں بہت زیادہ پروجیکٹس ہیں، اس میں بندرگاہیں بھی ہیں، اس میں سڑکیں بھی ہیں، اس میں فری ٹریڈ زونز بھی ہیں، تو بہت سارے، یو نیم اٹ۔ تو اس میں جب یہ چیزیں بنیں گی تو اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوں گی، وہ کیا ہوگا؟ یہ جو بندرگاہیں ہیں یہ ایسے تو نہیں بنے گی، یہ چائنا ان کو ملٹرائز کرے گا، اور جب ملٹرائز کرے گا تو پھر کیا ہوگا، اس کی سچویشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ گلف آف جو ہرمز ہے وہ بالکل اس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں تو جاسک کی جو بندرگاہ آتی ہے وہ وہاں پہ ہے۔ گلف آف ہرمز کیا ہے؟ وہاں سے پورے کا پورا جو دنیا کے لیے جو سب سے زیادہ وہاں سے جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے آئل کی، وہ وہاں سے ہوتی ہے۔ سعودی عرب کا سارا آئل وہاں سے گزرتا ہے، میں اس کی آپ کو پکچر بھی ابھی دکھاتا ہوں۔ وہاں پہ جا کے اگر چائنا بیٹھ جاتا ہے ان تینوں بندرگاہوں پہ، خاص طور پہ جاسک جو بالکل ٹپ کے اوپر ہے
جو بوٹل نیک ہے اسٹریٹ آف ہرمز کا اس کے اوپر، تو پھر اس کی سچویشن کیا ہوگی امریکہ کے لیے، کیونکہ وہاں کے جو امریکہ کا 5th فلیٹ ہے وہ وہاں پہ اس کو سارا مانیٹر کرتا ہے، ہیڈ کوارٹرڈ ان بحرین۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ ان کے لیے کتنی خفگی کا باعث بنے گی، کتنی فکر کا باعث بنے گی، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ جو گلف آف ہرمز ہے یا اسٹریٹ آف ہرمز ہے، یہ ون آف دی 9 موسٹ امپورٹنٹ چوک پوائنٹس آف دا ورلڈ ہے۔ اس کو اگر کوئی روک لے تو پورے کا پورا چوک ہو جائے گا۔ اب ابھی تک یہ ہو رہا تھا کہ تمام جو چوک پوائنٹس ہیں دنیا کے سارے جو تھے وہ امریکہ کے کنٹرول میں تھے، امریکہ ان کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اب اگر یہ چوک پوائنٹ جو ہے، یہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چوک پوائنٹ ہے، اگر اس کے اوپر جا کے چین بیٹھ جاتا ہے تو پھر آپ ذرا سوچیے کیا ہوگا۔ اس کی ذرا اسٹریٹجک ویلیو دیکھیے کہ کیا ہوگا۔ جو جاسک ہے وہ چائنا کو ایک اسٹریٹجک وینٹیج پوائنٹ دے دے گا کہ جس کی وجہ سے وہ پورے کے پورے ریجن کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ جیسے میں نے کہا کہ جو امریکہ کا 5th فلیٹ ہے وہ وہاں پہ موجود ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو معاہدہ ہو رہا ہے، ابھی اس کو فائنل نہیں کیا ایران کی گورنمنٹ نے، کیونکہ ابھی اس میں مجلس میں جانا ہے، اس پہ بحث ہونی ہے۔ لیکن ہم ایک طرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ ایران ڈیموکریسی ہے، لوگ مانے یا نہ مانے، وہاں پہ الیکشنز بھی ہوتے ہیں، جس طرح کی بھی آپ کہہ لیں کہ ڈیموکریسی ہے، وہاں پہ بحث ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو ایران میں انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسزم بھی ہوا ہے۔ محمود احمدی نژاد جو ہیں، سابق صدر جو ہیں، انہوں نے اس کے اوپر کرٹیسائز کیا ہے کہ جی یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، یہ غلط ہوگا اگر معاہدہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک جو بہت بڑی تعداد ہے، جو میجورٹی ہے، وہ اس کو ویلکم کر رہی ہے۔ مثلا ایک جو ان کا اخبار ہے جاوان، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ ڈریگن اور لائن کا پیکٹ ہے، اٹس اے پیکٹ بٹوین ڈریگن اینڈ دا لائن۔ تو یہ اس کی طرف دوسری طرف بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو ان کی اپروچ ہے ایران کی، وہ بڑی ہے اب ایشیا کی طرف۔ اور یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا بتاؤں، یہ ابھی نہیں بڑھ رہی، یہ پہلے سے بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ جب اکبر ہاشمی رفسنجانی پریزیڈنٹ ہوا کرتے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ لک ایسٹ، کہ مشرق کی طرف دیکھو۔ حالانکہ ایران میں یہ نعرہ لگتا رہا ہے اور ابھی لگتا ہے کہ لا شرقیہ لا غربیہ، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا فوکس جو ہے وہ مغرب سے ہٹا کے مشرق کی طرف کریں۔ تو اب یہ جو پالیسی لگ رہی ہے، اگر یہ ہو جاتی ہے ڈیل اور پاس ہو جاتی ہے، جو کہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں رکے گی، تو پھر ان کا جو خواب تھا، جو ان کی کوشش تھی، وہ ہم دیکھیں گے کہ پوری ہوگی۔ تو اس میں جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ یہ ہوگی کہ ایک طرف ہم دیکھیں گے کہ اب پکچر دیکھیے، ایک طرف ایران، پاکستان، چائنا، ٹھیک ہے، یہ پورے کا پورا ایک جو سلسلہ ہے، یہ ایک لنک بن جائے گا، اسٹریٹجک ہارمنی بن جائے گی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اسٹریٹجک ہیجمنی کے طرف بڑھا ہوا ہے۔ وہ ہمیشہ سے اس کا ایک رول ہے کہ وہ ہیجمون کا ایک رول پلے کرتا ہے، اسٹریٹجک ہیجمنی ورسز اسٹریٹجک ہارمنی۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ اس میں کون سا رول جو ہے وہ آگے بڑھے گا اور کون سا رول جو ہے وہ پریویل کرے گا۔ یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوگا کہ اسٹریٹجک ہارمنی ون کرتی ہے یا اسٹریٹجک ہیجمنی جو ہے وہ ون کرتی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ اب دیکھیے گا کہ جو مختلف چیزیں ہیں، اس کا جو کنٹرول ہے وہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ لیول پہ چلا جائے گا، کیونکہ اب دیکھیے کہ جو چائنا ہے، انہوں نے نہ صرف اس خطے میں بلکہ جبوتی میں بھی انہوں نے اپنا ایک رول پلے کر لیا۔ وہ جو جبوتی کی جو بندرگاہ ہے وہ تو ان کے کنٹرول میں، وہ تو پورے کا پورا جو خطہ ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ دوسری طرف ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں پہ تو ان کا ایک دوسرا ایک رول چل رہا ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو اسٹریٹجک اس کی امپلیکیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یعنی جو ابھی گلوان میں ہم نے دیکھا، جس طرح کہ چائنا نے اس کو کیا، پوری کی پوری وادی انہوں نے لے لی، ڈیپسینگ کا علاقہ جو ہے انہوں نے کہا کہ آف دا ٹیبل ہے، اس پہ ہم بات ہی نہیں کریں گے۔ پینگونگ سو کا علاقہ جو ہے وہ بھی انہوں نے کر لیا۔ انڈین جرنلسٹ خود کہہ رہے ہیں، اجے شکلا جو ہیں، انہوں نے خود کہا ہے کہ جناب یہ ورسٹ ٹیریٹوریل سرنڈر ہے انڈیا کا چائنا کے مقابلے میں سنس 1962۔
تو اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. اب دوسری طرف ایک طرف یہ ہوا ہے، دوسری طرف اب ایران کا جھٹکا جو انڈیا کو لگا ہے، اس سے میرا خیال ہے کہ مودی شاید ہی نبرد آزما ہو سکیں، کیونکہ جو انٹرنل پالیٹکس ہے ان کی، اس کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑے گا. خطے میں بھائی صاحب جو ہیں ہمارے مودی صاحب، یہ فارغ ہو چکے ہیں، ان کا کوئی حال ہی نہیں رہ چکا. ان کی بارے میں اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب ان کی فراغت ہوگی، لیکن اسٹریٹجیکلی اور جیو پالیٹکس کے حوالے سے، جیو اسٹریٹجی کے حوالے سے انڈیا اس وقت بالکل اپنے لوئسٹ ایب کے اوپر آ چکا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو بتا رہا تھا. اب میں آپ کو تھوڑی سی تصویریں دکھاتا ہوں. دیکھیے جو میں آپ کو بات بتا رہا تھا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چابہار کا جو آپ بالکل آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ چابہار، یہاں سے ان کا پلان تھا کہ یہ جائیں گے اور یہاں سے ایک روڈ کنیکٹ کرے گا افغانستان کے ساتھ. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں اس کو دوسرے نقشے بھی آپ کو دکھاتا ہوں، آپ کو مزید کلیئر ہوگا. یہاں سے پھر انہوں نے آگے جانا تھا افغانستان میں، اور پاکستان کو بائی پاس کرنا تھا. پاکستان کو بائی پاس کرنے کا ہی سب سے بڑا ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو بائی پاس کریں، اور افغانستان کی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ ہے وہ ہم ادھر سے چابہار سے کریں گے، تو گوادر جو ہے وہ مائنس ہو جائے گا، اور جب گوادر مائنس ہوگا تو اس کا پاکستان کو نقصان ہوگا، اور جب پاکستان کو نقصان ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ انڈیا کا گین ہوگا. اب یہ جو صورتحال ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چابہار کے مختلف اینگلز میں آپ کو دکھا رہا ہوں. اب یہاں سے آپ دیکھیے، یہ انڈیا کے جو کانڈلا جو ایک پورٹ ہے ممبئی سے، اس میں سے یہ جو آپ ڈاٹڈ لائن دیکھ رہے ہیں، ادھر اس نے آنا تھا چابہار میں، یہاں سے ان کی ٹریڈ آنی تھی، اور چابہار سے ہوتی ہوئی یہ افغانستان جانی تھی. افغانستان کے مختلف شہروں کے ساتھ انہوں نے کنیکٹ کیا تھا، اور وہ اب سلسلہ جو تھا ان کا پلان جو ہے وہ بالکل زمین بوس ہو چکا ہے. اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک اس کا ڈفرینٹ اینگل سے ہے. اور یہ دیکھیں آپ، یہ چابہار، یہ اوپر زرانش دلارام جو یہ روڈ ہے، اس کے ساتھ انہوں نے اس کو کنیکٹ کیا تھا، اور پھر انہوں نے مختلف شہروں کے ساتھ کندہار وغیرہ کے ساتھ کنیکٹ کر کے کابل، اور پھر ایک طرف ہرات وغیرہ اور مزار شریف تک یہ سارا سلسلہ جا رہا تھا. جو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اب اس کے بعد آپ ذرا امیجن کریں کہ یہ کتنا بڑا سیٹ بیک ہے انڈیا کے لیے. یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے دکھا رہا ہوں، چابہار، زرانج اور دلارام. اور اسی طرح یہاں پہ آ جائیے، یہ پورے کا پورا نقشہ جو ہے مختلف کنیکٹیوٹی کے حوالے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کانڈلا جو میں نے آپ کو دکھایا، یہ مختلف پورٹس ہیں پورے اسی لائن میں. آپ دیکھیے یہ کانڈلا ہے، پھر گوادر ہے، چابہار ہے، بندر عباس ہے، اور اس کے آگے تھوڑا سا آپ جائیں گے تو وہ جاسک ہے. تو یہ اب ساری کی ساری جو ہیں، گوادر بھی ہمارا پاکستان کا چائنا کے ساتھ ہو جائے گا، چابہار بھی کنیکٹ ہو جائے گا، بندر عباس بھی کنیکٹ ہو جائے گا، اور آگے جاسک بھی کنیکٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ ذرا دیکھیے، یہ مختلف آپ کو تھوڑے سے ذرا بڑے اینگل سے میں دکھا رہا ہوں. اب یہ بھی دیکھیے. ٹھیک ہے جی. اب یہ میں آپ کو ایک میپ دکھاتا ہوں جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ ہرمز کیا ہے. اب یہ جو ہرمز ہے، اب جہاں پہ یہ لائن لگی ہوئی ہے اسٹریٹ آف ہرمز کی، اب دیکھیے کہ یہ بالکل چھوٹا سا علاقہ ہے. اب اس کو غور سے ذرا دیکھیے. یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو آپ ذرا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اس کی چوڑائی بہت زیادہ نہیں ہے. یہ 21 سے لے کر 52، یعنی 21 سے لے کر 52 نوٹیکل مائلز تک چوڑا ہے مختلف جگہوں سے. کسی جگہ پہ یہ 52 مائلز ہے، کسی جگہ پہ تھوڑا ہے، کسی جگہ، اور منیمم اس کی جو چوڑائی ہے وہ 21 نوٹیکل مائلز تک آتی ہے. اور یہ جو یہاں پہ بالکل اس کے ساتھ جہاں پہ یہ لائن لگی ہوئی ہے، ہرمز کا جو اشارہ جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بالکل نیچے اگر آپ دیکھیں گے یہ جاسک ہے. یہ صوبہ ہرمزگان جو ہے ایران کا، یہ وہ لگتا ہے اس جگہ پہ، اور یہ گلف آف عمان ہی ہے ساری کی ساری. تو یہاں پہ اب کیا ہوگا کہ جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اگر یہاں پہ چائنا کا انفلوئنس بڑھ جاتا ہے اور ان کو وہ ملٹرائز کر دیتا ہے ان بندرگاہوں کو، تو پھر کیا بنے گا امریکہ کا، کیا بنے گا انٹرنیشنل ٹریڈ کا؟ جب چاہے گا وہ ایک گردن کے اوپر پاؤں رکھ دے گا. اور اسی طرح میں آپ کو یہ دوسرا دکھاتا ہوں. یہ بھی ایک نقشہ ہے. آج میں آپ کو چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سمجھیں اس کو کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسٹریٹ آف ہرمز کیا ہے، آپ کو پتا چلے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہو رہی ہیں اور اس کی کیوں اتنی چیخیں نکل رہی ہیں امریکہ کی اور باقی لوگوں کی. یہ میں ذرا سیٹلائٹ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں اسٹریٹ آف ہرمز کی.
یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے یہ کتنا ایزیلی اس کو بلاک کیا جاتا ہے، اور اسی کو کہتے ہیں چوکنگ پوائنٹ، اور یہ ان کا بہت خطرناک حصہ ہے جو کہ انڈیا کے لیے اور باقی ٹریڈ کے لیے، انٹرنیشنل ٹریڈ کے لیے یہ ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ یہ بھی دیکھیے، یہ جاسک میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اسٹریٹ آف ہرمز جہاں پہ ہے اس کے بالکل سائڈ کے یہ جاسک آپ دیکھ رہے ہیں، یہ وہ پورٹ ہے جو کہ بالکل اسٹریٹ آف ہرمز کے ماؤتھ کے اوپر ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کی جو امپورٹنس ہے وہ یہ ہے کہ ایران سے انڈیا جو ہے وہ 11 ارب ڈالر کا جو ہے امپورٹس کر رہا تھا اس سے پہلے، یعنی 17-18 میں، 2017-18 میں، تو 2017-18 میں 11 بلین ڈالرز کی امپورٹس تھیں ان کی۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ انڈیا کی جو بیسیکلی اس کی امپورٹنس کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ انڈیا کی امپورٹس ظاہر اب ڈسٹرب ہوں گی۔ اس میں چائنا کی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ چیز وہ یہ ہے کہ چائنا کا سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ چائنا کی ان ریٹرن جو انہوں نے اس معاہدے میں لکھا ہے کہ ان کو سستی گیس ملے گی، سستا پیٹرول ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ چائنا کے پاس ڈائورسفیکیشن ہو جائے گی، وہ ایسے کہ پہلے وہ روس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے تھے، اب ان کے پاس ایک بہترین وائبل آپشن ایران کی صورت میں آ جائے گی، تو وہ ان کے پاس آپشنز زیادہ بڑھ جائیں گی۔ یہ بہت بڑا ان کو فائدہ ہوگا، ان کی انڈسٹری کے لیے، ان کی آئل کنزمپشن کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا، جو واشنگٹن نے، جو امریکہ نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا تھا، اس کا ایک کاؤنٹر ویٹ کے طور پر یہ چائنا اور ایران جو ہیں وہ بن جائیں گے، اور جو واشنگٹن کنسنسس تھا اس حوالے سے ایک متبادل جو ہے وہ سامنے آ جائے گا، سستی انرجی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ ان کے مل جائے گی۔ دوسرا جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کی ایکسس کا جو راستہ تھا ٹورڈز سینٹرل ایشیا وہ بند ہو گیا، کیونکہ وہ سارے کا سارا راستہ جو تھا وہ اسی کے تھرو نکلنا تھا، وہ ایران کے تھرو نکلنا تھا، اس کے اوپر جانا تھا۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگر آپ کو یہاں پہ سمجھ آئے، یہاں سے ایران سے ہوتے ہوئے، ایران سے انہوں نے پھر سینٹرل ایشیا تک کا جو ان کا خواب تھا وہ سارے کا سارا دھڑام سے نیچے گر گیا۔ اب یہ جو اکنامک بلٹس کریک ہے چائنا کی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب بہت بڑی ایک اسٹریٹجک لیول پہ ایسی گیم ہوئی ہے جس کی وجہ سے، جو میں نے پہلے شروع میں جو بات کی تھی کہ امریکہ کے حوالے سے، امریکہ کے ایوانوں میں زبردست ارتعاش پیدا ہو چکا ہے۔ پہلے وہ اتنا نہیں کر رہے تھے، پہلے تو صرف ٹریڈ، مختلف چیزوں کے اوپر پابندی لگا دی، ٹیرفس کے اوپر کچھ کر دیا، اور ادھر سے چائنا ان کے ساتھ ٹیٹ فار ٹیٹ کر لیتا تھا۔ لیکن اب ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تو کام خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے اور ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ اب دیکھیں نا، وہاں پہ اگر یہ سلسلہ ہوتا ہے، 5G ٹیکنالوجی وہاں پہ جائے گی، 5G ٹیکنالوجی کے ساتھ GPS سسٹم جو ان کا اپنا ہے، بیڈو جو ہے، وہ وہاں پہ پہنچ جائے گا۔ اس کے ساتھ ان کی جو کمپنی ہے ہواوے، وہ وہاں پہ ایکٹیو ہو جائے گی۔ ایران کا جو سائبر کا سسٹم ہے وہ کنٹرول کر لے گی، ایران کا جو ان کا جو اسپیس کا سسٹم ہے اس میں ان کو سپورٹ کریں گے۔ ایران کو ہر لیول پہ سپورٹ ملے گی، ایران کو بگ ڈیٹا میں سپورٹ ملے گی، ایران کو ہر چیز میں، انویسٹمنٹ میں یہ ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گا ایران کے لیے، اور امریکہ اور اس کے جو اتحادی ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج بن کے سامنے آئے گا۔ اب اس کا کیسے موازنہ کیا جائے گا، کیسے اس کا وہ کریں گے، مقابلہ کریں گے، یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ لیکن میں آپ کو صرف ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف ہے امریکن ڈریم، جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی امریکن ڈریم، امریکن ڈریم، دوسری طرف ہے چائنیز سولوشنز۔ ٹھیک ہے، اکنامک بلٹس کریگ آف چائنا از اے سولوشن فار ڈفرینٹ کنٹریز۔ یہ انہوں نے ڈریم سے نکال کے لوگوں کو ریالٹی میں لے آئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ ہمارے ساتھ چلیں گے تو آپ کو پراسپیرٹی بھی ملے گی، اور آپ کو اکنامک انڈیپینڈنس بھی ملے گی، سیکیورٹی بھی ملے گی۔ تو یہ جو الٹرنیٹیو انہوں نے دیا ہے، انہوں نے ڈریم سے نکال کے سولوشن دے دیا ہے۔ اب ورلڈ اس کے اوپر، دنیا اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرے گی یہ ہم دیکھیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔